कोविड-19 का एरा था सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब क्या देखते हैं दोबारा से अगर हमें उसी सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है तो यूनिवर्सिटी अब दोबारा से इसको किस तरह और तरीके से बेहतर कर रही है कि स्टूडेंट्स फैसिलिटेट हो सकें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो उस हिसाब से फिर मेरिट की भी कुछ मामलात डिक्रीज होते होंगे। कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ऐसा तासुर पाया जाता है कि उनके बच्चों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी का उनसर पैदा किया जाता है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर जो है वो साउथ पंजाब की रिप्रेजेंटेशन के अंदर किस तरह का रोल अदा करे। हमने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको कोविड के एरा में उस तरह इस्तेमाल नहीं किया, तो उनकी जो फ़ीस है उनको किसी तरह रिड्यूस किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हमदोश रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स HD। नाज़रीन, एक मरतबा फिर वर्दी वाइस चांसलर द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब से मुलाकात के लिए आज हम आए हैं और मुख्तलिफ सवालात इनसे करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की किए हुए सवालात भी हम इनके सामने रखेंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन का ये एक सिलसिला है। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन न्यूज़ बॉक्स HD को टाइम देने का। स्टार्ट में ही कोविड-19 का एरा था सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब क्या देखते हैं? एक साल पूरा यूनिवर्सिटी को हमने LMS के थ्रू जो है वो लेके चले, क्या मामला देख रहे हैं? जी वेलकम हमदोश, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे इंटरव्यू करने के लिए एक मौका दिया और ये सारे सवालात जो स्टूडेंट्स के पास हैं और जो कम्युनिटी के पास हैं। तो जो कोविड-19 है उसके हवाले से ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ये वंस इन सेवरल जनरेशंस एक्सपीरियंस है। हमसे पहले कई जनरेशंस ने इस तरह का ग्लोबल लॉकडाउन पेंडेमिक एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो इसमें वी आर ऑल ट्रैवलर्स ऑफ द सेम बोट। हमारे लिए भी चीज़ें सरप्राइज़ थी, लेकिन हमने ये देखा कि जो पिछला एक साल था ये हमारे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। इसमें जहाँ एक डाउन साइड थी कि जो लर्निंग थी वो ऑनलाइन गई, उसमें मोड्स चेंज हुए, कभी फ़िज़िकल क्लासेस हुई, फिर ऑनलाइन पे चले गए, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो गए, फिर स्टार्ट लिया, फिर स्टॉप करना पड़ा। और अभी फिर एक दफ़ा आपके सामने यही है कि जैसे ही हम स्प्रिंग 2021 स्टार्ट करने वाले हैं तो अचानक वो जो थर्ड वेव है उसका स्पाइक आना शुरू हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इट्स एन एक्ट ऑफ नेचर, एक्ट ऑफ गॉड, वी ऑल हैव टू एडजस्ट एंड अडेप्ट। गवर्नमेंट जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है, वो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देता है, हमें उन इंस्ट्रक्शंस को अबाइड करना पड़ता है इन द इंटरेस्ट ऑफ हेल्थ सेफ्टी ऑफ ऑल आवर कम्युनिटी, वेदर स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स और द सिटीजन्स ऑफ भावलपुर, ताकि हम कोविड के फैलाव का ज़रिया ना बने। तो ये एक्सपीरियंस जो है ये हमें एक मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाता है। लेकिन इसकी वजह ये है कि हमने ये तहैया किया हुआ है कि हम वो प्रोसीजर्स तो फॉलो करेंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं, लेकिन हम अपना जो कोर बिज़नेस है टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च और जो एक्टिविटीज़ हैं यूनिवर्सिटी की उनको नहीं छोड़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने टू द ट्यून ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स जो हैं, वेबिनार्स, ऑनलाइन मीटिंग्स ये कंडक्ट की। हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं रुकी। कैंपस लाइफ MPhil PhD स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च के लिए कैंपस ओपन रहा, थीसिस डिफेंस होते रहे, MPhil कंप्लीट होते रहे, PhD ग्रेजुएट करते रहे। उसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग में डिग्रेडेड मोड है बेशक, लेकिन उसमें भी हम अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, इंप्रूव हो रही हैं हमारी कैपेबिलिटीज़ ऑनलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन लर्निंग की, ऑनलाइन इंटरेक्शन की। क्योंकि इन एनी केस यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए उसको प्रिपेयर करता है। और जो एज ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये 21st सेंचुरी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एरा है, इसमें जो लोग ब्रिक एंड मॉर्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी जाते हैं, फ्यूचर में उनको अपने करियर के दौरान इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ता है। सो दिस इज़ जस्ट एज़ गुड कि भाई इस दौरान ही आप ट्रेन हो गए हैं। जो स्टूडेंट्स इस टाइम से गुज़र रहे हैं जहाँ वो कहते हैं ना कि जैसे नेचुरली कुछ लोग डिसेबल्ड होते हैं तो उनका एक सेंस नहीं होता साइट या लेट्स से स्पीकिंग का या हियरिंग का, लेकिन उनके दूसरे सेंसेस जो हैं बड़े स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली सफ़र किया होगा कि फ़िज़िकल इंटरेक्शन कम हुआ, तो ऑनलाइन में उनकी जो स्किल्स हैं वो शार्पन हो गई होंगी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है ये भी बहुत अडेप्टेबल है और इंटेलेक्चुअली जो है वो अडेप्टेशन करना तो ये तो अल्लाह ताला ने बिल्ट इन किया ह्यूमन के अंदर। जो इंटेलिजेंस है, जो उसके न्यूरॉन्स हैं, जो उसका न्यूरल नेटवर्क है ब्रेन का, वो एक अडेप्टिव नेटवर्क है। सर ये बताएं कि खुदा ना खास्ता आप दोबारा से अगर हमें उसी सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है तो पिछली दफ़ा से किस तरह देख रहे हैं कि हम अपग्रेडेड काम उसमें हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि हम एकदम पहले जो कोविड का वेव थी हम नए थे इन तमाम चीज़ों के लिए, तो यूनिवर्सिटी अब दोबारा से इसको किस तरह और तरीके से बेहतर कर रही है कि स्टूडेंट्स फैसिलिटेट हो सकें? बिल्कुल,
ایک تو یہ ہے کہ اسپرنگ 2020 میں پہلا ایکسپیرینس ہوا تھا. اسپرنگ 2021 بہت سارے کورسز ریپیٹ ہوں گے. ان ٹیچرز نے پہلے اس کورس کو آن لائن کنورٹ کیا تھا, اب ان کے پاس ایک ہیڈ سٹارٹ ہوگا کہ وہ مٹیریل ہوگا اس کو امپروو کریں گے, اور وہ جو ایکسپیرینس تھا اس کو بھی امپروو کریں گے, کیونکہ آل آر ٹیچرز دے آر انڈر انسٹرکشن اینڈ وی آر ورکنگ ایز اے فیکلٹی کمیونٹی ٹو امپروو آور ٹیچنگ یوزنگ آن لائن ٹولس. تو سیکنڈلی اس کو ہم نے زیادہ مانیٹر کرنے کے لیے جو ہمارے انفارمیشن ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ ہیں وہ چیئر پرسنز اور ڈینس کے لیے ایسے ڈیش بورڈ ڈیولپ کر رہے ہیں جہاں ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ایزی ہو جائے گا کہ کون سے کورسز کے اندر جو آن لائن ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں, تاکہ ان فیکلٹی ممبرس کو جو ہے اسسٹ کیا جا سکے اگر ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا ان کو مینٹورنگ کی ضرورت ہے, کہ وہ اپنی جو آن لائن ایکٹیویٹیز ہیں ان کا جو ایک منیمم کوانٹم ہے وہ مینٹین کریں تاکہ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ رہے. ایز لانگ ایز دا اسٹوڈنٹ از انگیج دا لرننگ ول کنٹینیو. تو ہم انگیجمنٹ مانیٹرنگ پہ زیادہ فوکس کریں گے. سمپلی یہ نہیں کہ مٹیریل ڈال دیا, نہیں, اس کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کویشچن آنسر سیشن ہوا, اس کے اوپر کوئی کوئز ہوا, اس کے اوپر کوئی فورم کریٹ ہوا جس میں انٹریکشن ہوا اسٹوڈنٹ ٹیچر کا. تو ہم اس دفعہ جو اسپرنگ 2021 ہے ہم زیادہ ایکٹیویٹیز کے اوپر فوکس کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ مٹیریل ٹیچرز پرووائڈ کر دیں گے, مٹیریل اویلیبل ہے لرننگ کے لیے, لیکن اس کے ساتھ اب جو ہے ایکٹیویٹیز پہ فوکس ہوگا. اور ڈیفینیٹلی ساری ایکٹیویٹیز ریئل ٹائم آن لائن ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی. اس میں یہ ہوگا کہ شارٹ سیشنز ایسے ہوں گے جہاں برسٹ میں آن لائن ریئل ٹائم انٹریکشن ہوگا, اور باقی جو ہوگا آرکائیوڈ مٹیریل ہوگا. سر ویسے تو یہ بڑی فیسنیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور انفراسٹرکچر بھی زیادہ بہتر ہو رہا ہے, لیکن یونیورسٹی کو ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ اپنے اخراجات ہیں وہ خود سے بیئر کرنے ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اس حساب سے پھر میرٹ کی بھی کچھ معاملات ڈکریز ہوتے ہوں گے اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس بات؟ ویری گڈ ہمدوش, آپ کے سوال کے دو ڈائمینشنز ہیں. پہلا ڈائمینشن تو فائنینشیل میٹر سے ریلیٹڈ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی آف انٹیک سے ریلیٹڈ. تو میں دونوں میٹرز کو الگ الگ ایڈریس کروں گا. جہاں تک فائنینشیل میٹرز ہیں تو یونیورسٹی نے جو اپنی انٹیک ہے, جیسے فال میں ہم نے 13,000 کی انٹیک کی تھی, ابھی اسپرنگ میں ہم 7,000 کی کر رہے ہیں. اچھا, دیٹ مینس کہ ہماری انٹیک رفلی 4 ٹائمز انکریز ہو چکی ہے اینول بیسس پہ. اچھا, اس کے برعکس جو اسٹاف اور جو اوور ہیڈز ہیں وہ ہمارے 4 ٹائمز نہیں انکریز ہوئے, وہ 2.5 ٹائمز انکریز ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم نے فیکلٹی ڈبل کی ہے, ہم نے سپورٹنگ آفیسرز سپورٹنگ اسٹاف ہم ایڈ کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارے آپریشنل ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں. فی کا ریٹ ہم نے نہیں بڑھایا ابھی تک فی الحال, تو لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے لیے ایک سرپلس کریٹ کیا. تو فائنینشیل تو یہ سمجھنا چاہیے کہ انکریزنگ دا نمبر آف اسٹوڈنٹ ہیلپس دا فائنینشیل سسٹینیبلٹی اینڈ آپریشنز آف دا یونیورسٹی. یہ تو کلیئر ہو گیا, تو دیٹ از گڈ. اچھا, دی ادر پارٹ کہ یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی جب اتنی زیادہ انٹیک کر رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ بالکل نیچے جا کے وہ اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں کہ جو ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ یونیورسٹی میں آئیں. تو میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. چونکہ اوور سم پیریڈ آف ٹائم پرائر ٹو مائی ٹیکنگ اوور ایز وائس چانسلر, اسلامیہ یونیورسٹی میں کہ جو کمیونٹی کے ساتھ تھا کہ آفٹرنون شفٹس ختم کر دی تھیں اور سرٹن پروگرامز بند کرتے جا رہے تھے, تو جو انٹیک تھی وہ گر کے 3,000 پہ آئی تھی. یعنی انٹیک پہلے بھی زیادہ ہوتی تھی کسی زمانے میں, لیکن کم ہو گئی تھی. اور پھر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ آپشنز پرائیویٹ سیکٹر میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, دوسری جگہوں پہ تلاش کرتے تھے, اور نمبر آف پروگرامز بھی اسٹیگننٹس ہیں. اچھا, ہم نے آنے کے بعد ایک تو یہ کہ نمبر آف پروگرامز بڑھائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ضرور ہے کہ ہم نے ایگزسٹنگ پروگرامز میں بھی نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھائے ہیں جہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ تھی, جیسے کمپیوٹر سائنس میں, BBA میں, ایگریکلچر میں, فزکس میں, میتھمیٹکس میں, جہاں پہ نمبر آف ایپلیکنٹس اور ایون انگلش لٹریچر نمبر آف ایپلیکنٹ جو تھا وہ جو نمبر آف سیٹس تھے ان سے 15 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے. جیسے فارمیسی میں 20 ٹائمز زیادہ ایپلیکنٹس ہوتے ہیں. فار 140 سیٹس ہمارے پاس 3,000 ایپلیکنٹس آتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ فال کی جب میں بات کرتا ہوں تو فال میں تقریباً کوئی 28,000 انڈیویجولز نے اسلامیہ یونیورسٹی میں اپلائی کیا, اس میں 13,000 انڈیویجولز کو داخلہ ملا. دیٹ مینز اونلی 50% آف فزیکل ہیومن بینگز. ٹوٹل نمبر آف ایپلیکیشنز تو 90,000 تھیں, لیکن انڈیویجول جو تھے وہ 28,000 سے زیادہ تھے, 29,000 کے قریب تھے. تو وہ اس میں سے اگر ہم نے 13,000 کو داخلہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اونلی 50% آف دا انڈیویجولز گاٹ ایڈمیشن. ابھی اسپرنگ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اسپرنگ میں ہمارے پاس جو نمبر آف انڈیویجولز دیٹ ہیو پیڈ دی اپلیکیشن پروسیسنگ فی از ان ایکسیس آف 14,000.
اب 14,000 کے اگینسٹ ہمارا ٹارگیٹ 7,000 ہے, تو ہم اگین اونلی 50% بیسٹ اپلیکنٹس کو لے رہے ہیں. ریمیننگ 50% ول ہیو ٹو گو ٹو کالجز, ول ہیو ٹو سیک ادر آپشنز وغیرہ. تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سلیکٹیو ہیں, ہم اچھی انٹیک لے رہے ہیں, اور ہم ایکچولی کمیونٹی کو اور انڈیویجولس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کے کیریئر آبجیکٹیوز میں. یہ جو نمبر آف اسٹوڈنٹ اگر بڑھے ہیں تو زیادہ تر کیسز میں یہ ہو رہا ہے کہ جہاں کلاس 40-45 کی کیپیسٹی کی تھی وہ 20-25 اسٹوڈنٹ بٹھا کے چلتی تھی, تو اب وہ فلر کلاس چل رہی ہے, یعنی 40 کی کلاس پوری چل رہی ہے. زیادہ تر کیسز میں اس طرح کی سچویشن ہے. جہاں اگر ہم انٹیک بھی بڑھاتے ہیں سو وہ انکریز دا نمبر آف سیکشنز, یعنی کہ وی آر ناٹ کمپرومائزنگ کہ ایک ہی کلاس کے اندر جو ہے جہاں 70 اسٹوڈنٹ یا 60 بیٹھ سکتے ہیں تو ہم 100 بچے بٹھا دیں. اس طرح کا تو ہم کر بھی نہیں سکتے اور نہ ہمارا کوئی اس طرح کا پلان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک فائن بیلنس کریٹ کر رہے ہیں بٹوین کوانٹٹی اینڈ کوالٹی, اینڈ دیٹ از آور جاب. وی ہیو ٹو کنٹینیوسلی مانیٹر کوالٹی. کوالٹی جو ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس کا نام ہے, وہ کم اسٹوڈنٹ لینے سے نہیں آ جاتی. یعنی کم اسٹوڈنٹ لے کے بھی آپ پور کوالٹی ایجوکیشن دے کے یوزلیس ٹائپ کے گریجویٹس آؤٹ پٹ کر سکتے ہیں. اب اگر آپ یہی دیکھیں کہ جو ہمارے نمبر آف ایونٹس اور ایکٹیویٹیز ہیں جس میں اسٹوڈنٹس بھی انگیجڈ ہیں, جس میں فیکلٹی انگیج ہے, جس میں ہمارے ساتھ کمیونٹی انگیجڈ ہے, یہ سارے ہی جو ہیں ڈفرینٹ ایکسپیرینشل لرننگ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں. تو آل آف دس شوز دیٹ راؤنڈ دا کلاک وی آر انٹرسٹڈ ان انکریزنگ دا کوالٹی. تو میں دوبارہ ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ نمبر آف اپلیکنٹس ہیز انکریز اینڈ وی آر اسٹل ٹیکنگ دا ویری بیسٹ اسٹوڈنٹس ان ڈفرنٹ ڈسپلنس, بٹ آف کورس وی آر ٹیکنگ مور اسٹوڈنٹس بیکاز وی آر انکریزنگ دی ایکسیس ٹو ہائی کوالٹی یونیورسٹی ایجوکیشن. سر کالجز کا بھی ذکر ہوا ہے, تو کچھ ایفیلیٹڈ کالجز ہیں, ایسا تاثر پایا جاتا ہے کہ جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کچھ بقول ان کے ناانصافی کا عنصر پیدا کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے سر کیا پلانز ہیں کہ ایفیلیٹڈ کالجز کو آپ اسی طرح ان کے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں جیسے اسلامی یونیورسٹی کے اپنے پرسنل کیمپسز میں آ کے لوگ پڑھتے ہیں؟ جی, ابھی مجھے جوائن کیے ہوئے 18 منتھس ہوئے ہیں, اینڈ فرام دا ویری بگننگ ہم جو ہمارے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو فرسٹ ریٹ سٹیزنس کے طور پہ اپنا ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے, لیکن there were certain structural issues which had piled up over the years اس کو اس طرح اٹینشن نہیں دی گئی تھی. ہم نے ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کر کے ان کے پروسیسز کو اسٹریم لائن کیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کے ڈیلیز کو منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. البتہ یہ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 نے, یعنی بورڈ کے ایگزام بہت سارے نہیں ہوئے, رزلٹ ڈیلے ہوئے, تو یونیورسٹی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں اگر گورنمنٹ ایگزام پہ پابندی لگا دیتی تو ہم ان کو بلا نہیں سکتے. اچھا, جب ہم آن لائن کنڈکٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو لاجسٹیکل ایشوز آتے ہیں کہ ان کی انٹرنیٹ بینڈ وڈتھ ایسی نہیں ہے, دے ناٹ یوز ٹو. لیکن جیسے بی ایس سی کا ہم نے تقریباً کوئی 30,000 کے اسٹوڈنٹس کا ود ان اے منتھ ایگزام کنڈکٹ کر دیے. اس کے لیے ہم نے اپنے سب کیمپسز میں ایگزامینیشن سینٹر بنائے, فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ بیک لاگ دور ہو, اور ابھی بھی ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ یہ سارا بیک لاگ دور کیا جائے. میرا خیال ہے کہ ہم شیڈیول پہ تو شاید کیچ اپ ہو چکے ہیں زیادہ تر, 2-4 جگہوں پہ جہاں MCS پروگرام یا سرٹن 4 ایئر BS پروگرام کا ایک سیمسٹر کا لیگ چل رہا ہے, تو وہاں بھی ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کو ہماری انسٹرکشن ہے کہ وہ ایگزام ریپڈلی کنڈکٹ کرے, وہ ویٹ نہ کرے. یعنی کہ اگر پہلے سے اسٹوڈنٹس پیچھے ہو چکے ہیں ایک سیمسٹر, تو وہ ان کے ایک سیمسٹر میں 2 سیمسٹر کے ایگزام کنڈکٹ کر کے ان کو ایٹ پار لے آئے. ایک تو یہ ہم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ چونکہ ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشن ہمارے لیے سورس آف انکم ہے, سو وی فار دیٹ ریزن آلسو ویلیو دیم. تو یہ اس میں ہمارا اپنا سیلف انٹرسٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے اگر کچھ اچھا کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی فیور کر رہے ہیں, نہیں, ہمارا اپنا سیلف انٹرسٹ ہے. وی وانٹ ٹو گیو بیٹر کوالٹی سروس ٹو ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشن, سو مور آف دیم آر ایفیلیٹڈ ود اس, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کوالٹی. تو اس کے لیے وہ بھی رسپانسبل ہیں لیکن ہم بھی رسپانسبل ہیں. تو ہم اپنے اینڈ پہ ہم نے اپنے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کو ریسٹرکچر کیا ہے, اور اس کے اندر کوالٹی انہینسمنٹ سیل جیسے یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ سیمسٹر سسٹم کے لیے جو فیکلٹی کو ٹرین کرنا ہے, اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لینا ہے, تو جو چیزیں ہم ایکٹیولی ابھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ QEC کے ذریعے ان کی فیکلٹی کو بھی ٹرین کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کے ایگزامینیشن یا اسیسمنٹ کا 60% پارٹ یونیورسٹی نے لیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے ہم اس کا کوئی پارٹ ان کو ڈیلیگیٹ کریں. ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے ان کے سیمسٹر میں سنگل ایگزام یا 2 ایگزامس صرف آن لائن کنڈکٹ کریں, بجائے اس کے کہ یہ پیپر بیسڈ ایگزام میں بچوں کا ٹائم زیادہ لگے. تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں ملٹیپل اسکیمز ہمارے پاس انڈر کنسیڈریشن ہے, اور وہ ان کے ساتھ مل کے فائنلائز کریں گے. لیکن ان ساری اسکیمز کے 2 ہی پرپزز ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے بھی
ایجوکیشنل ایکسپیرینس اسی طرح ایزی ہو جس طرح آن کیمپس ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے. اور یہ جو ڈیلیز ہیں یہ نہ آیا کریں کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کی اسیسمنٹ اگر تو ان کے ٹیچر ویل ٹرینڈ ہو جاتے ہیں, تو جس طرح ہمارے سیمیسٹر سسٹم میں ٹیچر گریڈ اسائن کرتا ہے تو ان کے ٹیچر کو بھی وہ مل جائے گا. صرف یہ ہوگا کہ ہم ہر سیمیسٹر میں بچوں کا ایک ملٹیپل چوائس ٹیسٹ لے لیا کریں گے کہ ان کے ٹیچر نے جو گریڈ دیا, اگر ہمارا ایگزام وہ پاس کر لیتا ہے تو بچے کا وہ گریڈ ایک تو مینٹین رہے گا. سیکنڈلی وہ گریڈ بھی دینے کے لیے ہم یہ انشور کریں گے کہ وہ گریڈ کسی ڈسٹریبیوشن کے تحت دے رہا ہے. ڈسٹریبیوشن یہ ہوتا ہے کہ گریڈ جو ہیں وہ اگر 50 بچوں کی کلاس ہے تو سارے نہ اے ہوں گے نہ سارے ایف ہوں گے, بلکہ وہ کوئی ایک سٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن فالو کریں گے کہ یا تو کرو یوں کر کے ہوگا کہ تھوڑے سے ایفس ہیں تھوڑے سے ایز ہیں, زیادہ تر بیز اور سیز ہیں, یا وہ یوں کر کے ہوگا یا وہ فلیٹ ہوگا ایکولی ڈسٹریبیوٹ, جو ایک ایکسیپٹیبل ہے. نہ یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ سب کے ایز آ جائیں اور کوئی فیل نہ ہو, نہ یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ کوئی بھی پاس نہ ہو سارے فیل ہو جائیں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی ڈسٹریبیوشن ہے, لیکن بچے کو پھر ایک یونیورسٹی کا ایک اسیسمنٹ ٹیسٹ فار دا سیمیسٹر پاس کرنا پڑے گا. سر ماشاءاللہ اسلامی یونیورسٹی جو ہے وہ ریسرچ میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس بھی, اور اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو نئی ڈیولپمنٹس ہیں, اگر وہ ایگریکلچر میں دیکھیں یا پھر آئی ٹی میں دیکھیں یا باقی معاملات میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے جو ہمیں رسپانس ہے وہ کس طرح سے بہتر آ رہا ہے, اور اسلامی یونیورسٹی بھاولپور جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کی ریپرزنٹیشن کے اندر کس طرح کا رول ادا کرے؟ جی, اس کا دیکھیں سب سے بڑا تو انڈیکیٹر یہ تھا کہ ہمارے فال میں ایم ایس اور ایم فل جو پہلی ریسرچ ڈگریز ہوتی ہیں ہماری 18 ایئر ایجوکیشن میں, اس میں پچھلے فال میں 5400 اپلیکیشنز آئی تھیں. اسپرنگ جو ہوتا ہے وہ سیکنڈری انٹیک ہوتی ہے, اس میں جنرلی کم اپلیکیشنز آتی ہیں, ہاف آتی ہیں, لیکن ہمارے ایم ایس ایم فل پروگرام میں کوئی 7500 اپلیکیشنز آئی ہیں, یعنی 33% ہم نے انکریز دیکھی ہے, 40% انکریز دیکھی ہے فال کے مقابلے میں. اس کا مطلب ہے مور اسٹوڈنٹس وانٹ ٹو کم ٹو اسلامیہ یونیورسٹی ٹو پرسو ریسرچ, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پرسیپشن امپروو ہو رہا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ ہماری رینکنگز میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور نیکسٹ ایئر سے اس کا ایفیکٹ اس میں نظر آئے گا. تھرڈ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی ہمارے جو کاٹن کے نئے ورائٹیز اور سیڈز ہمارے سائنٹسٹ نے ڈیولپ کی تھیں, جو پچھلے 3-4 سالوں میں فیلڈ ٹرائلز کے بعد میچور ہو گئی تھیں, تو وہ ابھی آکشن ہوئی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی کمپنیز نے ان پہ آ کے بڈ کیا ہے, اور رائلٹیز پے کرنے کے لیے یونیورسٹی میں جب کمپٹیشن ہوا تو یونیورسٹی کو لائکلی ہے اپ ٹو 100 ملین اے ایئر, 100 ملین روپیز اے ایئر کی ان سیڈ سے رائلٹی ریسیو ہونا شروع ہو جائے گی اگلے سیزن سے. تو in more than one way the research output of Islamia University is going to benefit Islamia University. اور اس حوالے سے ہم نے تقریباً 17 فیکلٹی اور اسٹاف ممبرس کو نسٹ میں بھیجا تھا ایک 4-day ٹریننگ پروگرام میں about ORIC, Office of the Research, Innovation and Commercialization, University Advancement and making the university a self-sustaining and university. تو اب ہمارے پاس لوگ موٹیویٹڈ ٹیم ٹرین ہو کے بھی آئی ہے, اور نیکسٹ ہم جو اسٹیپس اس میں کرنے والے ہیں موسٹ لائکلی اگلی سنڈیکیٹ میٹنگ میں ہم ایک IUB ہولڈنگس کے نام سے SECP سے رجسٹرڈ ایک کمپنی اپروو کرائیں گے, تاکہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مزید کمرشلائز کرنے کے لیے جو ہولڈنگ کمپنی ہے یہ مزید کمپنیز کریٹ کرے گی, اور وہ کمپنی جو ہوگی کمپنیز ہوں گی, چاہے وہ ایگری سروسز کی کمپنی ہوں, چاہے وہ لائف اسٹاک سیکٹر کی سروسز کمپنی ہوں, چاہے وہ IT ریلیٹڈ سروسز کمپنیز ہوں, وہ ساری کمرشل کمپنیز ہوں گی. ان کو انٹلیکچوئل ٹیلنٹ پول اویلیبل ہوگا ہماری فیکلٹی کا, ہمارے گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو MPhil PhD کر رہے ہیں, اور ہمارے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو 3rd ایئر 2nd ایئر 4th ایئر میں جن کو پریکٹیکل ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. تو لیکن چونکہ وہ SECP سے رجسٹرڈ کارپوریٹ سیکٹر انٹیٹیز ہوں گی, تو ان پہ جو یونیورسٹی کے اپنے ریسٹرکشنز ہوتے ہیں ود ریگارڈ ٹو امپلائمنٹ, ود ریگارڈ ٹو ڈیسیجن میکنگ, وہ اپلائی نہیں کریں گے. پھر فائدہ یہ ہوگا کہ اسلامیہ یونیورسٹی کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوں گی, اور وہ سوسائٹی کے اندر جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. نہ صرف یہ کہ جو ہمارے گریجویٹ جا کے کمپنیز میں کام کرتے ہیں اور وہاں ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں, بلکہ اسلامیہ یونیورسٹی خود ہائی ٹیک کمپنیز لانچ کرے گی جو پوری جو اکنامک چین ہے اس کے اندر جہاں ہائی انٹلیکچوئل ویلیو پروڈکٹس چاہیے وہ کمپنیز وہ پروڈکٹس دے رہی ہوں گی اور وہ سروسز دے رہی ہوں گی. بہت زیادہ سر کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے, گاسپس بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو کووڈ کے ایرا میں اس طرح استعمال نہیں کیا جیسے آپ فزیکلی اس کو یوز کرتے ہیں, بے شک وہ ہاسٹل فیسلٹیز ہوں یا آن کلاسز فیسلٹیز ہوں. تو اسٹوڈنٹس یہ چاہتے ہیں سر کہ ان کی جو فیس ہے ان کو کسی طرح ریڈیوس کیا جائے
یا پھر ان کو ان کی جو ہاسٹل ڈیوز ہیں ان کو کم کیا جائے. تو اس کے لیے سر کیا پلانز ہیں لوگوں کا جو یہ ایک سوچ ہے, ہم کس طرح اس کو تھوڑا سا پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس میں ہم دوش یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے جو فی سٹرکچرز ہیں وہ آلموسٹ پبلک سیکٹر میں بھی لوسٹ سائڈ میں ہیں. اس سے لو جو ہے وہ میں مطلب ناٹ ٹو ڈیگریڈ اینی ون, بٹ کالجز کی فیس ہے, بٹ پھر وہاں پہ فیسلٹیز اور ایجوکیشن یعنی فیکلٹی نہیں, لیب نہیں, انفراسٹرکچر نہیں. تو کنسیڈرنگ کہ جو ہمیں انفراسٹرکچر مینٹین اور آپریٹ کرنا ہوتا ہے, اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں 5000 امپلائیز کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً 1000 جو ہے وہ پارٹ ٹائم فیکلٹی ممبرز ہیں. ایک بہت بڑا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹر ہے, تو وہ ہم جنریٹ کر رہے ہیں ایکٹیویٹیز ود ویری لو فی اسٹرکچر. وی ہیو بین مینیج ٹو ڈو دیٹ بائی انکریزنگ دا والیوم. اچھا, اب اگر یہ پرنسپل مان لیا جائے کہ سارے اسٹوڈنٹ اپنی فیس لے جائیں, تو پھر نہ ہی تو ہم اس کو سسٹین کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اویلیبل ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک گوز ہے جو روز ایک گولڈن ایگ لے کرتا ہے. تو اگر تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا پیٹ کاٹ کے اس کے سارے انڈے نکال لیں, تو وہ ان کو صرف خون کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ روز ایک سونے کا انڈا ان کو ملے, تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ان کی لائف کو چینج کرے گی, ان کے ہر سیمسٹر میں ان کو دے گی. یہ جو پین اور سفرنگ ہے, اس کو ہم اسٹوڈنٹس پہ جس بھی طریقے سے پاس آن کر سکتے ہیں بینیفٹ, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمیں تو پینڈیمک میں خرچہ زیادہ کرنا پڑا. ہمارے پاس تقریباً 300 کے قریب ڈیلی ویجز تھے جو جن کے لیے کام نہیں تھا, کیونکہ وہ ڈیلی ویج امپلائیز تھے, لیکن ان کو ہم پے کر رہے ہیں پچھلے 12 مہینے سے, کیونکہ ہم اتنی ان امپلائمنٹ اگر سوسائٹی میں کریٹ کریں گے تو سوسائٹی کے اندر کووڈ کو فیس کرنے کے لیے جو ایک ہارمنی اور پیس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اکنامکلی فیملیز جو ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہو جائیں گی, اور پھر سوشل ڈس آرڈر آ جائے گا. تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور تو اپنا آئی ٹی انفراسٹرکچر اس پورے دوران ہم نے اپ گریڈ کیا. ہم جو نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرنے جا رہے ہیں, جس کا اس وقت تخمینہ تقریباً 10 بلین روپیز ہے, تو وہ فنڈز ہمارے پاس ایکچولی ہیں نہیں. وہ بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے جنریشن کی طرف جا رہے ہیں کہ کوئی لانگ ٹرم فائنینسنگ ارینجمنٹ ہمیں مل جائے. تو میں یہ ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس پیمنٹ لیول پہ ان کو یہ سروسز مل رہی ہیں, وہ ایک فریکشن ریپرزینٹ کرتا ہے اس ایکچوئل کاسٹ کا جو اسلامیہ کو اس کو پرووائڈ کرنے میں آ رہی. ہماری HEC کی گرانٹ بھی, کیونکہ پاس میں اسٹوڈنٹ نمبر نیچے چلے گئے تھے, تو وہ بڑی اسٹیگننٹ ہے. ہمارے 40,000 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیں جو گرانٹ مل رہی ہے وہ ہاف ہے اس گرانٹ کی جو ایکچولی ہماری ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی مینجمنٹ جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس پہ مزید برڈن بڑھایا نہ جائے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی آر انڈر اے ٹرومینڈس پریشر, کیونکہ ہم جو ایکسپینشن کر رہے ہیں اس کے اندر کیپٹل کی انپٹ چاہیے. تو سوشل سائنسز کی اگر بات کی جائے تو کس طرح اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی ڈیولپمنٹ میں, گروتھ میں سوشل سائنسز کا ایک کنٹریبیوشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. میں جب اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں آیا تو میں نے دیکھا کہ سیپریٹلی جو سوشل سائنسز کے ڈسپلنز ہیں, چاہے ایجوکیشن ہو چاہے مینجمنٹ سائنس ہو, وہ انڈیویجولی تو فلرش کر رہے ہیں, لیکن سوشل سائنس کی اپنی کوئی فیکلٹی نہیں تھی, رادر اس کو آرٹس کے اندر مرج کیا ہوا تھا. تو ایک ہم نے جو سٹیپ لیا 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے, جب فیکلٹیز کو 6 سے 13 کیا, تو سب سے پہلے پراپرلی سوشل سائنسز کی ایک فیکلٹی اناؤنس کی, اور پھر جو سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ ادھر ادھر تھے ان کو اس میں لے کے آئے, اور پھر جو سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ مسنگ تھے, جیسے ہم سوشل ورک کو یہاں لے آئے, ہم لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس کو اس میں لے آئے, اکنامکس کو اس میں لے آئے, لیکن پھر جو ڈپارٹمنٹس مسنگ تھے, جیسے اینتھروپولوجی مسنگ تھا, سوشیولوجی مسنگ تھا, اور بھی کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو مسنگ تھے, تو وہ بھی ہم نے نئے اپروو کرائے ہیں, اور وہ ڈپارٹمنٹس کچھ عرصے میں آپریشنل ہوں گے. ہم اسکیلیٹن سٹاف کے ساتھ ان کو سٹارٹ کرنے والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل سائنسز جو ہیں اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک ایریا آف اسٹرینتھ تھا, اس کو ڈیو امپورٹنس ملتی نہیں تھی. اب جب ہم نے اس کی فیکلٹی الگ بنائی ہے تو یہ زیادہ چانس ہے کہ سوشل سائنسز اور فلرش کریں گی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں. جو ہماری کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, جو ڈفرینٹ سوشل سائنسز میں ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو آپ کی لیبارٹری ہوتی ہے وہ سوسائٹی ہوتی ہے, آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی ہوتی ہے. آپ کی لیب جو ہوتی ہے وہ کمرے میں نہیں ہوتی سوشل سائنس میں. اور پھر آپ جتنا, جیسے ہم ہیلتھ وغیرہ میں بھی جو پبلک ہیلتھ ہے وہ بھی ایک سوشل سائنسز پہ ڈپینڈنٹ ڈسپلن ہے, تو اس کو بھی ہم نے وہاں پہ لانچ کیا. تو ہم مزید ہارمنی کریٹ کرنا چاہتے ہیں ادر ڈسپلنز ود سوشل سائنس ڈسپلنز, اور اس کے لیے ایک اسٹرانگ سوشل سائنس فیکلٹی ناگزیر ہے. سر ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ دنیا بہت جلدی ترقی کر رہی ہے اور نئی چیزیں نئی دریافت ہو رہی ہیں, اور ہماری اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جو ہے وہ کورس آؤٹ لائن کو لے کر
کس طرح اپ گریڈ کر رہی ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں آل اوور دا پاکستان کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے اندر کیا سسٹم ہے کورس کو اپڈیٹ کرنے کا، نئی چیزیں ایڈ کرنے کا؟ جی، اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں بڑا ہی ایک ویل اسٹیبلش سسٹم ہے جو پبلک یونیورسٹیز کا ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک بورڈ آف اسٹڈیز ہوتا ہے، اور جہاں 48 ڈپارٹمنٹ سے ہم 123 ڈپارٹمنٹس پہ گئے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اب ہمارے 123 بورڈز آف اسٹڈیز ہیں. پہلے 6 فیکلٹیز تھیں، اب 13 ہو گئی. ہر بورڈز آف اسٹڈیز جو ہوتا ہے، ہر بورڈ آف اسٹڈیز وہ اپنے جو سبجیکٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ کریکولم کی ریویژن پیریوڈکلی 6 منتھس میں یا ونس ان اے ایئر کرتا ہے، میٹنگ کنڈکٹ کرتا ہے، یونیورسٹی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اس میں آؤٹ سائڈ اکیڈیمیا سے بھی ایکسپرٹس آتے ہیں، انڈسٹری سے بھی ایکسپرٹس آتے ہیں. زیادہ تر بورڈز اس طرح کانسٹیٹیوٹڈ ہیں کہ ان کے اندر آؤٹ سائڈ یونیورسٹی اور سوسائٹی کی ایک سگنیفیکنٹ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. وہاں جو پروپوزلز آتے ہیں کورس کے کریکولم کو، آؤٹ لائنس کو اپڈیٹ کرنے کے، وہ پھر کنسالیڈیٹ ہو کے نیکسٹ اسٹیج میں بورڈ آف فیکلٹی میں جاتے ہیں. بورڈ آف فیکلٹی میں سارے جو ڈپارٹمنٹس کے چینجز ہوتے ہیں کنسالیڈیٹ اور ریویو ہوتے ہیں ایک فیکلٹی لیول پہ، کیونکہ سبجیکٹ میں بھی کچھ کامنالٹیز ہوتی ہیں. تو پھر ڈین اس کو چیئر کرتے ہیں، وہاں سے پھر اکیڈیمک کاؤنسل میں آتا ہے. ہم نے پچھلے میرے ٹینیور میں 18 مہینے میں 3 اکیڈیمک کاؤنسلس کی میٹنگ کی ہیں. تقریباً ہر بورڈ آف فیکلٹی کی 3 سے 4 میٹنگز ہو چکی ہیں. ہر بورڈ آف اسٹڈیز اس کی ملٹیپل میٹنگز ہوئی ہیں اس دوران. اور پھر اس کے علاوہ ایک ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ ہوتا ہے جہاں ریسرچ ڈگریز سے ریلیٹڈ جو امپرومنٹس ہوتی ہیں. تو تقریباً جو ہم نے کریکولم بھی ہے، جو اس کا اوور آل رولز ریگولیشنز کا فریم ورک ہے، اس کو ہم نے کافی پچھلے 18 مہینے میں امپروو کیا ہے. بہت ساری چیزوں میں اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا. جہاں ٹائم بارڈ کیسز تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جہاں یہ تھا کہ 2 سال کمپلیٹ کرنے پہ ایسوسیٹ ڈگری لے سکیں، وہ بھی اپنے پاس لے کے آئے. یعنی اسٹوڈنٹ فرینڈلی چیزیں لے کے آئے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے اس کو مینڈیٹری کیا ہے کہ جب بھی کسی ڈسپلن میں اسٹوڈنٹ انڈسٹریل ٹور پہ جائیں گے تو یونیورسٹی اس میں سگنیفیکنٹ چنک آف ایکسپینس بیئر کرے گی. تو یہ جو پروسیس ہے یہ ڈپارٹمنٹ لیول سے شروع ہوتا ہے اور کلمنیٹ کرتا ہے انڈر دا چیئرمین شپ آف دا وائس چانسلر ان دا اکیڈیمک کاؤنسل. اور فائنلی اس کی ریکمنڈیشن سنڈیکیٹ میں رپورٹ کی جاتی ہیں اینڈ سنڈیکیٹ ممبرز آر آل فار دیٹ. یعنی اور ساتھ ساتھ ڈفرینٹ فورمز پہ جب ہمارے پاس یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی انڈر گریجویٹ پالیسی آئی ہے، اس کی انٹیگریشن ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے کہ ہم اکراس ڈسپلنس 13 to 14 کورسز کو کامن کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اسٹینڈرڈائز طریقے سے پڑھایا جائے، چاہے اسلامک اسٹڈیز ہو، چاہے انگلش کمیونیکیشن ہو، چاہے آئی ٹی اسکلز ہوں. بجائے اس کے کہ ٹیچر ڈپینڈنٹ ہو بہت زیادہ، وہ اسٹینڈرڈ کورس مٹیریل ہوگا اور ٹیچر اس میں کوآرڈینیٹر اور فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرے گا تاکہ ڈفرینٹ ٹیچرس کی وجہ سے جو آ جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر یونیفارمٹی نہیں ہوتی نالج لیول میں اسٹینڈرڈ سبجیکٹس کی. تو وہ ابھی ہماری کوشش ہے کہ اس اکیڈیمک ایئر میں جو کامن کورسز ہیں ان کو اسٹینڈرڈائز کر دیں. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے نیوز باکس ایچ ڈی کو ٹائم دیا. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے تمام چیزوں کو آنسر کیا اور کافی سارے طلبہ و طالبات کے جو کوشچنس تھے وہ آپ لوگوں کو ان کے آنسرز مل گئے ہوں گے. نیوز باکس ایچ ڈی کی کوشش رہے گی کہ اسی طرح آپ لوگوں تک اسی طرح پروگرام لے کر آتے رہیں. ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا اور فیس بک پہ لائک کرنا مت بھولیے گا. اپنے میزبان ہمدوش رضوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.